وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد teachings and prolific storytelling for diverse audiences, with notable contributions to column publishing in newspapers and creative works such as Istirab Se Itminan Ka and Sakhir-e Kainat. She showcases her literary prowess. Her upcoming book, Aap Gine Nazuk Hain, promises to captivate readers with its themes of faith, passion and responsibility. Through her virtual platform, Saadin Institute, she empowers audiences with insightful content on personal growth. Additionally, she excels in coupling therapy and calligraphy, making her a multifaceted talent. She is also Vice President of All Pakistan Writers Welfare Association, Punjab. Melodious Membratullain Khalid will talk to you today on the second topic की और इसके असरात, मकसद हयात, उद्खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा और कवाम क्या होते हैं. I feel honored to request worthy guest Membratullain Khalid to please come and address the audience. Please give a hand of applause. कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सेहत, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह ताला आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हम एक इंसान कुछ भी नहीं होता और ये अल्लाह का फजल होता है कि अगर वो उसको कुछ सिलेक्ट कर ले, किसी काम के लिए अपने काम का बदला बना ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रिया। और उसके बाद इसी जगह पे खड़े होकर अपने पेरेंट्स का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी। कैडेट कॉलेज सरगोदा के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस और बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला बरकत अता करे इस इदारे को, स्टूडेंट्स को, यहाँ के टीचर्स को। आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो सही बुखारी की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पे है। तो आप सब जो यहाँ बैठे हैं ना, अच्छे से नियत कर लें कि ये जो वक्त है ये कल क़यामत के दिन आपके लिए हुज्जत बन जाए कि हमने ये दो घंटे, बल्कि ये वक्त नहीं, किसी भी वक्त के लिए अपनी ज़िंदगी में नियत करें। आप अच्छी सी नियत कर लें कि हम यहाँ से जो बात सीखेंगे उसको अपने अमल में लाएंगे और उसके लिए कुछ ना कुछ हम उसको एफर्ट करेंगे उसके लिए। तो अल्लाह ताला इस वक्त को आपके लिए इबादत में लिख देगा। और ये बड़ी आसान है ज़िंदगी में। आप अपने रूम में को साथ सोए हुए को उठा रहे हैं अगर सुबह, और आप इस नियत से उठा रहे हैं कि मेरी नमाज तो मैं अदा कर रहा हूँ या ये भी नमाज पढ़ ले, तो आपकी ये बात इबादत हो गई। लेकिन डिपेंड क्या करता है आपकी नियत पे। तो इंशाल्लाह आदतों को नियत जो है वो इबादत बना देती है। आप लोगों को अगर किसी बात की समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लें कि लास्ट में पूछ लेंगे कि हमें आपकी इस बात की समझ नहीं आएगी। तो आपको नियत करने की बात समझ आई है? नियत ज़बान का अमल नहीं है कि दिल में, आप में से कौन भी बैठे बैठे नियत करेगा इस 1 घंटे के लिए? बारकल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं, इक़रा पढ़ो अपने रब के नाम से वो जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा ही करीम है जिसने कलम के जरिए तुम्हें लिखना सिखाया और इंसान को सिखाया जो कुछ वो नहीं जानता था। तो सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप सबके हाथों में कलम है। अल्लाह ताला ने आपको, क्योंकि सोसाइटी में कितने ज़्यादा बच्चे हैं
خوش قسمت بچے ہیں جن کے ہاتھ میں قلم، اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کریں. کون کون اس ٹائم تصور کر رہا ہے کہ کوئی بولتے نا چھوٹے بچے پٹھان بچے میں بھی دیکھے ہوں، انہوں نے پیچھے ایک تھیلا پکڑا ہوتا ہے اور اس میں وہ کاغذ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ جا کے بیچتے ہیں. آپ وہ بچے ہیں جو ان کاغذوں پہ لکھتے ہیں. تو دونوں کا ڈفرینس نہ سمجھیں، پھر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں گے. جب آپ پازیٹیولی خود کو خوش قسمت سمجھیں گے نا تو پھر انسان پازیٹیو کام کرنے کی طرف بھی آتا ہے. تو آپ خوش قسمت ہیں کیا؟ الحمدللہ. تو اس پہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش قسمت بنایا ہے. ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ایک چیز بنائی تھی اور وہ قلم تھی. سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اس قلم سے کہا کہ آدم کی تقدیر لکھ دو، اسے لوہے محفوظ میں رکھ دیا. یہ قلم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کبھی کبھی تقدیر کے اچھے فیصلے بھی لکھتا ہے، کبھی برے فیصلے. اچھی اور بری دونوں طرح کی تقدیر پر ایمان لانا ہے نا ہم نے دنیا مسئلے. اور یہ قلم ایسی چیز ہے کہ کہیں پہ یہ موت کا پروانہ لکھ کر ٹوٹ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں عدالتوں میں جب لکھا جاتا ہے کہ اس شخص کو جو ہے وہ سزائے موت ہو جائے گی، قلم سے لکھا جاتا ہے نا. اور یہی قلم ہے جو محبت بھی لکھتی ہے، نفرت بھی لکھتی ہے. یہی قلم ہے جس کا حساب دینا پڑے گا. میں بینگ اے رائٹر اپنے فیلوز کو اکثر یہ بات کہتی ہوں، اپنی کولیگس کو، کہ میں بہت کم لکھتی ہوں. میرا شاید 2 4 5 ماہ میں ایک آرٹیکل آتا ہے، لیکن اس کو دل سے لکھتی ہوں اور اس جواب دہی کے احساس کے ساتھ لکھتی ہوں کہ ایک ایک لفظ پہ اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے. اور میں پھر بہت زیادہ اور بھی چیزیں دیکھتی ہوں کہ لوگ روزانہ صبح شام لکھ رہے ہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ان سے جا کے پوچھوں کہ یہ اس کا جواب دینا ہے، یہ کیا لکھ رہے ہو. بیئنگ اے مدر، میں ایک ماں بھی ہوں. میں ناولز بھی لکھے، افسانے بھی لکھے. میں ہر افسانہ یہ سوچ کے لکھتی ہوں کہ یہ میری بیٹی نے بھی پڑھنا ہے. میرا پہلا لیڈر میری بیٹی ہوتی ہے، پھر میرے بیٹے نے بھی پڑھنا بڑے ہوتے. تو اگر ہم اپنی اس قلم کی حرمت کو سنبھال کے رکھیں گے نا تو پھر ہم دنیا کو بھی اچھی چیز دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب قلم بنایا ہے. آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر، کوئی پائلٹ، کوئی ٹیچر بنے گا، کوئی آتھر بنے گا. ہمیشہ یاد رکھنا اس رب کی پہلی تحریک کے بارے میں جواب دہی ہوگی. یہ ایک نعمت ہے اور ہر نعمت کے بارے میں جواب دہی ہے. وہ آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے کان ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں، کچھ بھی ہے، آپ نے جواب دینا. اور یہ وقت امانت ہے، امانت کی حفاظت کرنا سیکھیں. ہم جو ہے اس کو توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. ہم حفاظت کے حوالے سے آپ کے سامنے حدیث رکھتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے جو میری بات کو سنے، اسے یاد رکھے، اس کی حفاظت کرے اور اسے آگے پہنچائے. تو آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کے چہرہ روشن ہو جائے؟ تو کتنی پیاری حدیث ہے کہ اگر آپ خوبصورت لگنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا چہرہ تر و تازہ رہے، تو اللہ کے نبی کی باتوں کو سنا کریں، اسے یاد رکھا کریں، اس پر عمل کیا کریں، اسے دوسروں تک. تو ساری زندگی ینگ رہیں گے، خوبصورت رہیں گے، بہت پیارے رہیں گے انشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے کہ نیکی کیا ہے اور نیکی کے اثرات کیا ہیں. اچھا، آپ میں سے کوئی بچہ مجھے بتانا چاہے گا بولے نیکی کیا ہے؟ بھلائی کرنا. بارک اللہ. بالکل. نیکی کا جو کرائٹیریا ہے نا وہ بہت واسٹ ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیکی کیا ہے. آپ لوگوں نے بچپن میں واقعہ سنا ہوگا، بہت سے لوگوں نے شاید آپ کی جنریشن میں کم سنا ہوگا، کیونکہ جس جنریشن سے میرا تعلق ہے نا وہاں پہ ماں کہانیاں بھی سنا، دادی بھی کہانیاں سناتی تھی، نانی بھی کہانیاں سناتی تھی، اسلاف کی، صحابہ کرام کی، پیغمبروں کی. جس جنریشن سے آپ کا تعلق ہے نا، تھوڑا سا انفارچونیٹلی اس جنریشن کی ماؤں نے بچوں کو کہانیاں نہیں سنائی. آپ میں سے کوئی ایسا لکی بچہ ہے جس کی ماما نے کہانیاں سنائی ہیں؟ ہاں، تھوڑے ہیں کہ ماشاء اللہ. پھر تو یہ مائیں سلوٹ کے قابل ہیں جنہوں نے کہانیاں سنائی ہیں. تو ایک کہانی ہے جو بہت پرانی ہے. ایک لڑکی جس کی ماں اس کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو بیٹا، اور وہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں ملانا کیونکہ عمر فاروق نے منع کیا. تو وہ کہہ رہی ہے عمر فاروق تو ادھر ہے نہیں ہے، وہ تو خلیفہ تو اپنے گھر بیٹھا ہوگا، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات گشت کیا کرتے تھے. تو وہ بچی کیا کہتی ہے اپنی امی کو کہ نہیں عمر فاروق نہیں چاہے دیکھ رہا لیکن عمر کا رب دیکھ رہا. تو آپ کو پتہ یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے آج کے دور کے لحاظ
नाराज नहीं लगे रहे थे। हज़रत उमर को ये बात इतनी पसंद आई कि वो अपने घर आए और अपने बड़े बेटे से अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि मैंने एक लड़की देखी है जिसका ईमान बड़ा पुख्ता है, जो अल्लाह से डरती है, अल्लाह की नज़रों का शऊर रखती है, क्या कर लो ताकि मेरी नस्लों में दीन और ईमान आ जाए। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैंने नहीं करना। नेक्स्ट वाले बेटे से पूछा, अब्दुल्ला खान से, उन्होंने भी रिफ्यूज़ किया। देन उनके तीसरे बेटे थे ना उमर फारूक के, हज़रत आसिम, उन्होंने उस लड़की के साथ निकाह किया, उनकी शादी, फिर आगे से उनके बच्चे, तीसरी नस्ल में जाके हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए। अब ये 3 नस्लें पीछे एक बच्ची ने नेकी की, अल्लाह की नज़रों का शऊर रखा, अल्लाह ने उसको उठा के उमर फारूक की बहू बना दिया। इतने बड़े अजीम इंसान की वो बहू बन गई। नेकी कभी आएगा नहीं जाती, नेकी कभी जाया नहीं जाती, नेकी नस्लों में आती है। तो जितने भी बच्चे हैं आप छोटे हैं, लेकिन आज का बच्चा छोटा नहीं है। मुझे यहाँ पे खड़े होके भी अंदाजा हो रहा है कि आप तो मुझसे भी बड़े हैं, ठीक है, मुझे अंदाजा हो रहा है। तो आपको पता है कि आज आप जो कोई छोटा सा गुनाह करेंगे ना, वो आपकी नस्लों में जाएगा। और आप में से कोई चाहता है कि कल को जब आपकी शादी हो और आपके बच्चे हों और वो चोर हों, वो नशा करते हों, वो बुराई करते हों, वो डिसऑनेस्ट हों, वो हसद करने वाले हों, वो लोगों की लेग पुलिंग करने वाले हों, कौन चाहता है कि उसकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा हों? कोई भी नहीं चाहता। और कौन चाहता है कि उसकी नस्लों में बहुत जबरदस्त लोग पैदा हों, कोई स्कॉलर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई पायलट हो, कोई पाकिस्तान की भागदौड़ संभालने वाला हो, 12 कला। आपके पेरेंट्स ने भी यही हाथ देखा है कि हमारी नस्लों में अच्छे बच्चे पैदा हों, वो आपसे भी कहते हैं। तो प्लीज अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को मत तोड़ें, अल्लाह की नज़रों का शऊर रखें, अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखें, और आप ऐसे बच्चे बने कि आपके कॉलेज वाले सारे कैमरे बता दें कि इतना ज्यादा क्यों कैमरा लगाए इंसानों के ऊपर, इंसान क्यों ऐसे हरकतें करे कि उसको कैमरे की आंख देख रही है। फिर हम देखते हैं, ये बहुत खूबसूरत बात है कि जड़ों की खुशबू शाखों तक जाती है। रूट्स में जो नेकियां की है ना, आज आपने अपने किसी फेलो के साथ नेकी की है, उस्ताद के साथ नेकी की है, किसी दोस्त के साथ नेकी की है, किसी रिश्तेदार के साथ नेकी की है, वालिदैन के साथ नेकी की है, वो आपकी नस्लों में नजर आए। तो इंशाअल्लाह ताला आपने जरूर इस पर फोकस करना है। मुझे बताया आपको इस बात की समझ में आई है कि नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाती हूँ नेकी और गुनाह के बारे में। अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा कि नेकी और गुनाह क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम गलत काम कर रहे हैं? आपने कि गलत और सही, आप तो अपनी तरफ से सही काम करते हैं, टीचर आपको पकड़ के फेंटी लगा देता है। ये बात सच है कि नहीं? सच है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ नेकी गुनाह क्या है। अल्लाह के नबी ने कहा, मैंने नहीं कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आपके दिल में खटक पैदा कर दे, जिसे आप छुप छुप के करें कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, आप उसको खौफजदा होकर करेंगे, मुझे मेरे प्रिंसिपल या मेरे टीचर्स या मेरा कोई फेलो तो नहीं देख रहा, जो काम ये है ये गुनाह का काम। फिर वो चाहे कुछ भी, वो चाहे एक गिलास पानी पीना है, अगर आप तो छुप के रात को पी रहे हैं ना, अगर आपको लगता है खटक नहीं है, क्लियर है, तो फिर वो नेकी में आ जाएगा। आपके दिल में गलत काम करते हुए खटक आती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आती तो ये ज्यादा डरने का मुकाम है। बच्चों, किसके दिल में कभी कभी आती है गलत काम करते हुए, झूठ बोलते हुए, ये तो मेरे अच्छे बच्चे हैं, वाह ऐसे तो 5-6 बच्चे हैं, सही माशाल्लाह। तो आप जब इसका मतलब आप ईमान के अच्छे लेवल पे हैं, ठीक है, अगर आपके दिल में खटका आता है ना, अल्लाह का खौफ आता है, तो इसमें तो पीछे आ सकते हैं, ठीक है, अभी जान बाकी है, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई, आप पीछे आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके दिल में जो खटक है ये अल्लाह की रहमत है, अब इस खटक को रखते हुए गलत कामों से पीछे आना है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के नबी का एक और फरमान है कि एक आदमी गलत काम करता रहता है, उसका खात्मा गलत काम पे हो जाता है, वो जहन्नम में चला जाएगा। कौन कौन जाना चाहता है जहन्नम में? तो जन्नत तो बहुत मुश्किल है भाई, जन्नत बहुत मुश्किल है। सुबह उठो, नमाज पढ़ो, रमजान में रोजे रखो, नफली रोजे रखो, पेरेंट्स की बातें मानो, अल्लाह को ओबीडिएंट बनो, सच बोलो, हसद ना करो, लालच ना करो, कीना दिल में ना रखो,
اخلاق کا بھی نام آئے. آپ میں سے کون کون اچھے طریقے سے اپنے فیلوز کے ساتھ بات کرتا ہے؟ اور بوائز کے لیے تو مشہور ہے کہ وہ فائٹنگ بھی کرتے ہیں. کون کسی کی بات برداشت کر جاتا ہے؟ اتنے زیادہ اچھے بچے ہیں. اگر کوئی آپ کو گالی نکالے تو نہیں کرتے برداشت. لیکن یہ ہے کہ کوئی آپ کو گالی بھی نکالتا ہے تو آپ اس کو سمجھ کریں گے. پھر یہ آپ نیکی کے اعلیٰ درجے تک پہنچیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عائشہ سے، اے عائشہ، اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ لیں گے، تو اپنے اخلاق کو بہتر کریں تو جنت کی بہاریں آپ کی ہی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ہم نیکی ایک اور چیز کا نام ہے احسان. احسان کریں دوسروں پر، اور سب سے پہلے اپنی عبادت میں احسان کریں. آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں رسول اللہ کو کیا کہا تھا؟ نماز احسان کے درجے پہ پڑھو. کیسے؟ احسان پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر نہیں تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. آپ میں سے کون ایسی نماز پڑھتا ہے؟ بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آج سے آپ نے پتہ کیسے نماز پڑھنی ہے کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اگر صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ ایک ٹیچر ہیں، کوئی بھی آپ کلاس ٹیچر، وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہیں. آپ کی نماز میں بہتری آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مجھے بتائیں. آئے گی، کیونکہ ڈنڈے کے زور پہ چلنا ہے ہم نے. تو آپ سوچیں ٹیچر نہیں دیکھ رہا، ٹیچر کے دیکھنے سے کیا ہوگا؟ مجھے میرا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اگر میرا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دیکھ رہا تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اتنی اچھی پیاری نماز پڑھے کہ یہ احسان کا درجہ ہے نیکی میں. تو انشاءاللہ نیکی میں اخلاق کے درجے کو بھی پہنچنا ہے، احسان کے درجے کو بھی پہنچنا ہے، اللہ کی نظروں کا شعور رکھنا ہے. اور میں لیٹتے تھے وہ اس خوف کو محسوس کرتے تھے کہ جب ہم اتنی چھوٹی سی جگہ پہ کیسے پورے آئیں گے. آج ایک بیڈ پہ اگر کوئی مجبوری میں 2 بچوں کو اکٹھے سونا پڑ جائے، 3 کو آپ سو سکتے ہیں؟ کوئی نہیں سو سکتا. کتنے دن سوئیں گے؟ اتنی گرمی، پنکھا نہیں ہے، اور آپ کو کہا جائے کہ 3 بیڈ پہ آپ لوگوں نے سونا ہے. یہ جو آپ کی گیس کا ہے نا، سب سے پہلے آپ کے گھر اسی کو آزادی ہے. بیٹا میں بھی ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے، میں وہ کہیں گے ہم آپ کو اتنی فیس دیتے ہیں، آپ ہمارے بچے کو بیڈ نہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. تو یہ گیس نا اپنے پاس ہی رکھیں اسے، ٹھیک ہے. اس قبر کے اندر اور اس بیڈ میں بہت فرق ہے. اس قبر کے اندر صحابہ کرام بھی پریکٹس کرتے تھے. تو اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے نا جہنم کی آگ، جو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ تھوڑے دن ہم جہنم میں رہ کے نا پھر جنت میں ہی آ جائیں گے. تو کوئی بات نہیں، تھوڑے دن آپ پریکٹس کریں کہ آپ کو کچن کے اندر جہاں پہ چولہا بند ہو گیا ہوگا آپ کو، لیکن پنکھا نہیں ہوگا. یہاں باہر گرمی میں بڑی دوپہر میں آپ کو 10-15 دن گزار کے دکھائیں، اپنی اسکن کو جھلسا کے پریکٹس کریں. پھر اگر آپ یہ بیعت کر سکتے ہیں تو پھر آپ برائیاں ضرور کریں، کیونکہ آپ کے اندر کیپیسٹی ہے جہنم کی آپ کو برداشت کرنے کی. بینگا انسان آپ برداشت کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور اس چیز پہ فوکس رکھنا ہے کہ اللہ کی نظروں کا شعور رکھنا ہے، اس رب کی نظروں کا شعور رکھنا ہے جو سیاہ رات میں سیاہ پتھر کے نیچے سیاہ کالے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے. وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. کیا سیکھا آپ نے اس ساری بات چیت سے؟ ایک اخلاقی حسنہ ہوتا ہے اور ایک اخلاقی سیاہ ہوتا ہے. حسنہ وہ اخلاق ہیں جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اور سیاہ وہ اخلاق ہیں جو برے اخلاق ہیں. جیسے جس میں تکبر آ جاتا ہے، تو تکبر تو اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اس کو کبھی مت پکڑنا. وہ جس انسان کے اندر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر میں تکبر ہوگا، میں قیامت کے دن اس کو رحمت کی میری رحمت سے دور ہوگا. تو بیٹا تکبر نہیں کرنا. پھر ہم اللہ کے سیاح میں دیکھتے ہیں ظلم ہے، حسد ہے، دھوکہ ہے، ریاکاری ہے، سستی ہے، غفلت ہے، غصہ ہے، بخل، اسراف، کینہ، حرص، غیبت، چغلی، بہتان، کسی کا مذاق اڑانا. آج کل یہ بہت عام ہے نا، کسی کا مذاق اڑانا بہت زیادہ کامن ہے. اور ترش مزاجی سے بات کرنا اور دوسروں کے راز افشا کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت اگر قلم بن جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی. تو یہ تو ٹاپک کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے. تو اخلاقی
غाफिर आयत नंबर 28, अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझसे मेरे इल्म वाले बंदे ही डरते हैं बस, यानी कि जिसको अल्लाह ताला की नजरों का शऊर, अल्लाह की जात, अल्लाह की हस्ती का इल्म हो, वही अल्लाह ताला से डरेगा। तो क्या हम अल्लाह से डरते हैं? अल्लाह से डरने की कोई एग्जाम्पल ही दे दे मुझे अपनी जिंदगी से। कोई देगा कि मैं इस मौके पे अल्लाह से डरा था? वो बचपन में हम एक गार वाला वाकया भी सुनते थे ना, कि वो गार के आगे पत्थर आ गए थे, फिर एक बंदे ने अपनी नेकी का वास्ता दिया, दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया, वो अल्लाह से डरते थे बुराइयां करते वक्त। तो आप में से कोई मुझे बताए कि अपनी लाइफ में से कि हाँ मैं इस जगह अल्लाह ताला से बहुत डर गया था और मैंने ये गलत काम नहीं किया था उस वक्त। जी जी बेटा बोले। मैम, जब किसी भी इंसान को दफनाया जा रहा हो तो तब हम जब ऊपर खड़े होते हैं तो सबसे ज़्यादा डर लगता है अल्लाह की ज़ात से और गुनाह ना करने की सोच आती है। बिल्कुल, जब हम अल्लाह ताला से डरेंगे तो समझो आपने सब कुछ सीख लिया इंशाल्लाह। फिर अपनी अमानतों की हिफाजत करनी है, अमानतों में खयानत नहीं करनी। टीचर जो काम दे, अल्लाह ताला ने जो काम हमारे सपोर्ट लगाए हैं उनको पूरा करना है इंशाल्लाह। ये नेकियां हैं, ये अच्छे अखलाक हैं। फिर हया, अच्छा हमारी सोसाइटी में ना, आप भी बहुत से बच्चे जो बैठे हुए हैं वो ज़रूर उनके घर में बहनें भी होंगी, अम्मी, वो कजन्स वगैरह। हमारी सोसाइटी में हया को हमेशा औरत से क्यों रिलेट किया जाता है कि लड़कियां सर में दुपट्टा लें, लड़कियां ये बाला पहने, लड़कियां ही बाहर ना निकले। दीन तो दोनों के लिए आया है ना बेटा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मर्दों को भी निगाह नीचे करने के लिए कहा है। मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी, ये कोविड से पहले की बात है, तो बच्चे थे बॉयज, मैंने उनके ऊपर के सारे बटन ना वो बटन खोल के रखते थे। को एजुकेशन स्कूल था, तो मैंने उनके बटन जो है ना सख्ती की और बटन बंद करवा दिए। अच्छा पीटीएम हुई और एक मदर आई, बहुत बोल रही, मुझे समझ आ गई कि मुझे ही बोल रही है, मतलब कि पता नहीं आपने कौन सी टीचर रख ली है, इतनी गर्मी होती है, हर वक्त कहती रहती है लड़कों के ऊपर के बटन बंद करके रखो, शर्ट के बटन नहीं खुले होने चाहिए। तो मेरी प्रिंसिपल मुझे देखने लगी, तो उनको पता था कि मुझे आंसर कर देगी पीटीएम में ना, उन्होंने, मैंने कहा चले मैं आपको बताती हूँ। मैंने नहीं बताया कि वो टीचर मैं हूँ, लेकिन मैंने कहा कि एक छोटी सी मिसाल है कि ये सारी गर्ल्स जो हैं स्कूल में, इनको हमने 4 के बाद कहा कि आपने स्कार्फ लेना है, ठीक है, आप उनको शलवार कमीज पहनाते हैं, ठीक है, और इतनी गर्मी है, जो भी है, बच्चियों ने स्कार्फ लिए हुए हैं, दुपट्टे नीचे लपेटे हुए हैं, तो क्यों हमें गर्मी नहीं लगती? हमारे लिए हया अलग है और बॉयज के लिए हया अलग है। तो बेटा हया लड़कों के लिए भी उतनी जरूरी है जितनी लड़कियों के लिए जरूरी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाती है ना कि नेकोकार मर्दों के लिए नेकोकार औरतें। जब आप नेक नहीं हैं, जब आप बाहया नहीं हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कोई बाहया और नेक बाकिरदार लड़की मिले? उसके लिए आपको बाहया होना पड़ेगा, आपको अपनी हया की हिफाजत करनी पड़ेगी। आप बॉयज कॉलेज में हैं, मुझे पता है आप बॉयज कॉलेज में हैं, लेकिन बॉयज का मतलब ये है कि आप जैसे मर्जी कपड़े पहन लें। हमारे नबी तो ऐसे नहीं थे, वो तो अपनी हया की बहुत हिफाजत करते थे। हमारे जितने असलाफ गुजरे हैं, हमारे सहाबा इकराम के बारे में अगर आप उनकी लाइफ स्टोरीज पढ़ें तो वो तो बहुत हयादार थे। तो इंशाअल्लाह ताला अपने लिबास में, अपने किरदार में, अपनी गुफ्तार में, अपने ख्यालात में, अपने अफ्कार में हया को लेके, जब आप हया लेके आएंगे ना तो फिर आपको सोसाइटी डेवलप होगी। हम हमेशा लड़कियों को कसूरवार ठहराते हैं। मैं बहुत खुश थी बॉयज कॉलेज में आने के लिए, मुझे हमेशा गर्ल्स ऑडियंस मिली और हम हमेशा बेटियों को सिखाते रहते हैं कि आपने सब्र करना है, आपने ज़ुबान दराज़ी नहीं करनी, आपने घर के अंदर रहना है, आपने दुपट्टा लेके बाहर निकलना है, आपने अबाया पहनना है। हम किससे उनको बचा रहे होते हैं? बॉयज से ना। अगर बॉयज की नजरों में हया हो जाएगी तो हमें अपने बच्चियों को अकेले भेजने में प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं। तो इंशाअल्लाह ताला आपने अपनी नजरों में हया लानी है और आप चाहे सारे बॉयज में अपने लिबास में हया लेके आनी है। आप चाहे सारे बॉयज ही इकट्ठे रहते हैं, लेकिन प्लीज आप अल्लाह के बंदे हैं, आपने अल्लाह को राजी करना है इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात की समझ आई होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान की 60 शाखें हैं और हया ईमान की एक शाख है। और फिर अल्लाह के नबी
باقی نہ رہے تو پھر جو جی میں آئے وہ کرے. یعنی کہ اللہ کے نبی نے لکھا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، پھر جو مرضی کرے. تو آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ پھر ہمیں صبر کرنا ہے، ہم فائٹ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد کو طلب کرو، رحم دلی کا مظاہرہ کریں نیکیوں میں، اللہ پر توکل کریں، احسان کریں، محبت کریں اپنے فیلوز کے ساتھ، احسان والا معاملہ کریں، عدل کریں، نرم مزاج رہیں ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ، سخاوت کریں اور دوسروں کے ساتھ علم اور بردباری سے رہیں اور مسکرانا سیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسکراہٹ بہترین صدقہ ہے. اگلے ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جب صحابہ کرام رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے اللہ کی دین کی بات سیکھنے کے لیے تو وہ اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ اگر ہم گویا ان کے سروں پہ ان کے کندھوں پر پرندے ہوں، برڈز، اسپیرو، تو یا کبوتر کچھ بھی، کہ اگر ہم یوں کر کے بھی ہل جائیں گے نا تو وہ پرندے اڑ نہ جائیں. تو اس طرح سے صحابہ کرام بیٹھتے تھے کہ گویا سروں پر پرندے ہیں، اگر ہم ذرا سا ہل گئے تو ہمارے پرندے اڑ جائیں گے. بارک اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے بیٹھنے کا اجر عطا فرمائے اور آپ کی اس جو کوشش آپ نے کی ہے تھوڑا سا آپ لوگ کانشیس ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو مزید جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے. حدیث کو ہی دیکھیں گے، آپ سے ریلیٹ ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم حشر کے میدان سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. اچھا، اگر آپ میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ صبح کے پیپر میں کیا آنا ہے، کیا کرو گے؟ پیپر لیک ہو جاتے ہیں نا کبھی کبھی، مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بہت زیادہ آئے گا، کیونکہ ابھی میں بھی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں اور ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے بھی پتہ چل جائے صبح پیپر کیا آنا ہے، میں تو بس وہی 5 سوال یاد کر لوں گی اور فرسٹ آ جاؤں گی. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، تیاری کر لی آپ نے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں پیپر میں مجھے وہ 5 کوسچنز بتائے گا جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھنے ہیں اور حشر کے میدان میں 1 انچ نہیں ہم ہل سکتے ان کا جواب دیے بغیر. نہیں بتانا، میں آپ کو کوسچن پیپر لیک کرنے لگی ہوں آپ کے سامنے، آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں، اس کی تیاری کر لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پوچھے گا کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری. تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ آپ نے ابھی تک کی اپنی ایج کن کاموں میں گزاری ہے؟ کوئی ایک ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جائے اور اللہ تعالیٰ سے کہے پلیز مجھے معاف کر دیں؟ جیسے آپ کی کالج کے پیپرز ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کی گریس مارکس کتنے ہیں، لیکن اگر آپ کی گریس مارکس 33 ہیں جو ہمارے دور میں ہوتے تھے، اگر آپ کے 30 نمبر آئیں گے، آپ ٹیچر کو ہاتھ پیر جوڑ کے پاؤں شاؤں جوڑ کے کہیں گے پلیز 3 نمبر دے دو، پلیز 3 نمبر دے دو، مجھے اگلی کلاس میں بھیج دو. ٹیچر میں رحم آ جائے گا بیچارے نے 30 تک تو کام کیا، 3 دے کے اس کو آگے بھیج دو. لیکن ایک بچہ 0 نمبر لے کے آگے کہہ رہے مجھے 33 دے دو، ٹیچر دے گا؟ ٹیچر نہیں دے گا. آپ اللہ کے سامنے 0 مارکس لے کے جائیں گے، اللہ آپ کو 33 دے گا گریس مارکس. آپ 30 کی تو تیاری کر لیں بچوں، پھر 3 تلے شلے ڈال کے لے لیں گے ہم ادھر. تو جوانی کہاں گزاری؟ کرکٹ کھیل کے بتائیں گے نا، میں بتاتی ہوں آپ کو، میں نے کہا نا میں بھی ٹیچر ہوں. گلیوں میں پھر کے، موبائل دیکھ کے، اسموکنگ کر کے، لوگوں کی بچیوں کو دیکھ کے، ان کو باتیں لگا کے، جو بھی آپ کی ٹیچرز ہیں ان کا مذاق اڑا کے، ان کی نقلیں اتار کے، یہ آپ سب بولیں گے ادھر. آپ نہیں بولیں گے تو آپ کا کیمرہ چلے گا. آپ مجھے بتائیں پہلے کوسچن کی تیاری کون کون کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ آپ سے تیاری شروع کرتے ہیں نا. اس سوال کا جواب یا لکھیں کہ مجھے اس سوال کا جواب زندگی میں تلاش کرنا ہے کہ میں نے اپنی جوانی کہاں گزاری. ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی ایک بھی بچہ اس قابل نہیں تھا کہ مجھے بتاتا کہ میں نے اپنی یہ جنگ ایج جو بھی میری 2 سال پہلے 1 سال پہلے شروع کی ہے، میں نے کیا کیا ہے. کوئی ایک اچیومنٹ بتا دے. آپ بہت خوش قسمت بچے ہیں تو اپنی جوانی کے کوسچنس تیار کریں کہ ہم نے جوانی کہاں گزاری. دوسری بات، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مال کہاں سے کمایا. خیر ابھی آپ چھوٹے ہیں آپ، لیکن آپ کے لیے آگے زندگی میں کام آئے گی نا، ابھی تو آپ کمائی نہیں کرتے. مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. ٹھیک ہے، یہ لکھ لیں. آپ نے حلال کمانا ہے، حرام کمانا ہے. اگر حلال کما رہے ہیں اور حرام پہ خرچ کر رہے ہیں، حرام کما کے حلال پہ تو نہیں خرچ کر رہے، تو یہ بھی کانشیس کی. اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ ویسے بھی کمائی کی طرف نہیں پڑے. اللہ تعالیٰ آپ کو رزق
اور اسی جگہ میں آپ کو چلائے. آمین. پھر ہم لاسٹ والے کوشچن کی طرف آتے ہیں. اللہ پوچھے گا علم کہاں سے حاصل کیا, اور آخری سوال پوچھے گا اس پہ عمل کتنا کیا. اب چونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے, ہم ایک دنیا میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ دنیا کا حسنہ بھی لو اور آخرت کا حسنہ بھی لو. ایک صحابی نے وہ بہت زیادہ جو ہے نا ایسے دعائیں کر رہے تھے, یا اللہ مجھے دنیا میں ساری مصیبتیں دے دے, یا اللہ مجھے دنیا میں ساری پرابلم دے دے, یا اللہ تو مجھے آخرت میں بہت اچھا رکھنا. اللہ کے نبی نے ان کو ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا یہ کیسے دعا کر رہے ہو, وہ اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ دے, مجھے دنیا میں بھی آسانیاں دے, مجھے دنیا میں بھی مقام دے, اور مجھے آخرت میں بھی دے. تو بیٹا یہ جو آپ دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں یہ دنیا کے لیے ہے, لیکن ہمیں آخرت کے لیے کیا کرنا ہے. تو اس بارے میں بھی ضرور سوچیے. اور ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے مقصد حیات. بہت خوبصورت بات. آپ میں سے کوئی مجھے بتانا چاہے گا, ویسے کوئی ڈاکٹر بننا ہے, کچھ بھی بولو نا, ایک ایک کر جی بیٹا. اچھا انسان, اوکے. اور کیا مقصد حیات ہے جی بیٹا بولے. اللہ کو راضی کرنا. بارک اللہ. نیکسٹ. جتنی جتنی بولیں گے نا, ٹائم شارٹ ہے. بس آپ نے کتنے سالوں میں مقصد حیات کا تعین نہیں کیا. آپ 12 13 14 15 16 17 سال کے بچے ہو. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا قرآن پاک کی سورۃ الملک میں, اللہ کی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے. مقصد حیات ہی یہ تھا اچھے اعمال کرنا. یہ قرآن کی بات ہے, یہ میری بات نہیں ہے بیٹا, یہ قرآن پاک کی بات ہے. ہم اس کو ایک چھوٹی سی اسٹوری سے سمجھتے ہیں. میں نے آپ کو اس لیے آگے بھی 2-3 اسٹوری سنائی کہ اسٹوری ٹیلنگ سے بچوں کو سمجھ جلدی آتی ہے. ایک بچہ ہے چھوٹا سا, کوئی بھی نام رکھتے, فرضی نام. علی ذرا شرارتی ہوتے ہیں نا, اس میں میں نے سوچا علی نام رکھ دیتے ہیں. اگر ان کے گھر میں مہمان آتے ہیں, علی کے گھر میں مہمان آ گیا اچانک اور گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, تو اس کی امی کہتی ہے یہ پکڑو پیسے اور جا کے کولڈ ڈرنک لے کے آؤ مہمان کے لیے. اب علی صاحب آپ کے بھائی ہیں, باہر نکلے, کچھ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے, تو علی نے سوچا اچھا ابھی تو مہمان آیا ہی ہے, ابھی کون سے اس نے فوراً سے اٹھ کے چلے جانا ہے, میں تھوڑے سے کرکٹ ہی کھیل لیتا ہوں. پھر وہ کرکٹ میں کھیلنے میں لگ گیا. ظہر بھی گزر گئی, عصر بھی گزر گئی, مغرب بھی گزر گئی. اس کو بھوک لگ گئی. سارے دوست کہتے ہیں یار بڑی بھوک لگی ہے. علی نے سوچا یار میری جیب میں پیسے ہیں, اب تک تو مہمان چلا گیا ہوگا, چلو ہم یہاں پارٹی کرتے ہیں. اس نے وہی پیسوں کی پارٹی کر لی. پھر رات کو عشاء کے ٹائم گھر گیا اور اس کا مہمان انتظار کر کر کے, اس کی ماں کو امبیرس کر کے وہ جا چکا تھا. آپ مجھے بتاؤ, بینگ اے نارمل مدر, علی کے ساتھ کیا سلوک اس کی ماما نے کیا ہوگا؟ پیار کیا ہوگا نا, اس کو ڈانٹا ہوگا, پنشمنٹ دی ہوگی. اگر کوئی زیادہ ہی اسٹرکٹ اما ہوگی تو اس نے 2-4 لگا بھی دی ہوں گی, اور اس سے بھی اسٹرکٹ اما کی کیٹیگری ہوگی تو پھر بہت اچھی پرابلم ہوگی. تو بیٹا ہم سب علی ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں قرآن, جیسے اس کی ماما نے پیسے دیے تھے نا, ہمیں قرآن پکڑا کے نا, ہمارا دین پکڑا کے اس دنیا میں بھیجا محدود ٹائم کے لیے کہ جلدی سے یہ اپنے ٹارگیٹس اچیو کرو. جو بھی کولڈ ڈرنک, جو بھی برگر, جو بھی پیزا, جو بھی تم لوگوں نے ڈاکٹر, انجینئر, پائلٹ جو بھی بننا ہے, فٹافٹ سے یہ پورا کر کے مغرب سے پہلے گھر آؤ. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اس قرآن کو پکڑ کے تعویذ بنا لیا, اس کو ہم نے ریکس میں سجا لیا, اس پہ پیارے پیارے گلاس چڑھا لیے کہ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ابھی بڑا ٹائم ہے, ابھی بڑا ٹائم ہے. ہمیں کیا پتا کتنا ٹائم ہے. اور سارا سرکل گزر کے جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے تو ہم کہیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ بس پتہ نہیں چلا شام ہو گئی ہے. تو اس شام کی آنے سے پہلے, اس رات کے آنے سے پہلے اپنے لیے کچھ سوچ لیں, مقصد حیات کا تعین کر لیں. جڑوں کی خوشبو شاہوں میں آتی ہے, کچھ ایسا کریں کہ آپ کا نام باقی رہ جائے. آپ میں سے کبھی کسی نے یہ خواہش کی ہے کہ میں مر جاؤں اور میرا نام باقی رہے پچھلوں میں؟ تو یہ ایسے تو نہیں رہے گا. پتہ کس کا ذکر ہے چھوڑ دیا اللہ نے پچھلوں میں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کا ذکر ہے چھوڑ دیا پچھلوں میں.
آج صدیاں گزر گئی. ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم وہ کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں. پھر ابراہیم کو تو ہماری نسلیں بھی نہیں بھولے گی, قربانی کی ہے کبھی. تو ابراہیم کا نام نسلوں میں لکھ دیا گیا, اسماعیل کا نام نسلوں میں لکھ دیا گیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نسلوں میں لکھ دیا گیا, ان کا ذکر ہے. حضرت یوسف کا, حضرت یونس کا, حضرت جو داؤد تھے, حضرت سلیمان تھے, جتنے پیغمبر تھے. اچھا آپ لوگ بھی آسانی سے کہہ سکتے ہو یار یہ تو پیغمبر ہیں, یہ تو اللہ کے فیورٹس تھے, ہم تو عام انسان ہیں. تو آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام بھی تو عام تھے, وہ کوئی پیغمبر نہیں تھے. نبوت رسول اللہ پہ آ کے ختم, پیغمبری ختم, اب عام انسان شروع. وہ اگر ہم کہتے ہیں وہ صحابی تھے, تو صحابی جو ایک ٹیگ ہے وہ ہم رسول اللہ کے دور میں ہوتے, ہم ایمان والے ہوتے, ان کے سامنے بیٹھے ہوتے. صحابی تو جیسے آپ لوگ جیسے مختلف کالجز کے ہوتے ہیں, لاہور میں جو جی سی ہے ان کو راویت بولتے ہیں. تو جیسے خوشحال خان کیڈٹ کالج والے بھی اپنے آپ کو کچھ خوشحالیاں بولتے ہیں. تو یہی صحابیات کا صرف نام تھا, وہ عام انسان تھے, لیکن انہیں دنیا میں جنتوں کی بشارتیں بھی ملی. چلے صحابہ بھی بڑے نیک تھے, پھر ہم تابعی پہ آ جاتے ہیں, پھر ہم تبع تابعی پہ آ جاتے ہیں. وہ بھی عام تھے, صرف ان کے نام تھے. تو آپ کے بھی نام ہیں, کوئی علی ہے, کوئی ارسلان ہے, کوئی مصطفیٰ ہے, کوئی نفیس ہے, کوئی داؤد ہے. تو دل نہیں چاہتا ہمارا نام باقیوں میں رہے. ساری باتوں کو چھوڑ دیں, پیغمبروں کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم صحابہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہم ایک قائد اعظم کی بات کر لیتے ہیں. قائد اعظم کوئی پیغمبر نہیں, کوئی صحابی نہیں, کوئی بہت بڑے اسکالر نہیں تھے, لیکن ان کا نام ہمارے پاکستان کی کرنسی میں ان کی تصویر, کیونکہ کچھ بڑا کام کیا. تو بیٹا آج زندگی میں نہیں کرو. علامہ اقبال وہ نہیں تھے, کوئی عام آدمی تھے, لیکن ان کا کام کیا تھا, انہوں نے اپنے کام سے آج تک وہ زندہ ہیں. تو آپ اپنے کام سے زندہ رہنا سیکھیں. اب ذہن کے دروازے تھوڑا کھولیں, ہمیں کچھ تعلیم کرنا ہے کہ ہم کیا ایسا کریں. لیکن یار مر جانا ہے, مرنے سے پہلے 30 مارکس لینے ہیں, تبھی تو 3 کے لیے کرنے ڈالوں گے اللہ تعالیٰ کے. 30 مارکس کے لیے جاگنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, دھکے کھانے پڑتے ہیں, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو بیٹا مقصد حیات کا تعین ضرور کریں اور اپنی کاپی میں لکھیں, اور پھر اس کے بعد پتہ ہے آپ کو ملے گا, جنت ملے گی انشاءاللہ, جہاں کبھی تھکن نہیں ہوگی, سکون ہی سکون ہوگا. یہاں پہ تکلیف جیسے ٹھنڈی بھی پڑتی ہے, جنت کیسی ہوگی. آج دنیا میں محنت کرو گے تو کل کہاں جاؤ گے, جہاں تھکن نہیں سکون ہے, جہاں بڑھاپا نہیں صرف جوانی ہے. آپ لوگ نہیں اس بات کو سمجھو گے, جو بوڑھے ہیں نا بوڑھے, وہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ جوانی کیا چیز ہوتی ہے. آج آپ کے پاس ہے, نعمت کی کوئی قدر نہیں. بڑا خوش قسمت ہوتا ہے وہ بچہ, وہ انسان جو موجودہ نعمت کی قدر کرے. اور آپ کا قصور نہیں ہے, آپ معصوم بچے ہو. قصور اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو ہم نے ہمارا براٹ اپ کس طرح ہوا. اچھا ہوتا ہے نا اپنی ماما کیڈٹ کالج کی بجائے آپ ان کو مدرسوں میں بھیج دیتی, تھوڑی ان کی بھی عادت سمجھ جاتی. آپ کو اتنے مہنگے اتنے اچھے انسٹیٹیوٹ میں بھیجا, آپ نے قدر ہی نہ کی نعمتوں کی. تو بیٹا وقت رہتے نعمتوں کی قدر کریں, اور اس چیز کو جو آپ کے پاس ہے اس کا جو ہے نا اچھا استعمال کریں. جی تو ہم نے تیسرے ٹاپک کی طرف چلے جاتے ہیں, جو ہے کہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائیں. کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائیں؟ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کلمہ. اور کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن اس کا ہم پہلا پارٹ دیکھیں گے, کیونکہ ہم ابھی نبی کی بات نہیں کر رہے, ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس ٹائم جو ہمارا ٹاپک ہے لا کا میننگ آتا ہے کسی کو؟ نہیں. ایگزیکٹلی. اب اللہ نے کلمہ شروع کرنے سے پہلے پہلا ورڈ بولا لا. نہیں, دنیا کی ساری چیزوں پہ نہیں لگایا ہے جنہیں اسلام میں داخل ہونے سے پہلے, ہر ہستی میں نہیں لگایا ہے, کراس, پھر اللہ محمد رسول اللہ. تو جب دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے نا, اپنی خواہشات پر, اپنے جذبات پر, اپنی نیگیٹیوٹی پر, اپنی پرابلمس پر, اور جو دنیا کے بت بنائے ہوئے ہیں نا ان پہ کراس لگانا پڑے گا, تو دائرہ اسلام میں آؤ گے. ہم اس کو 5 سرکلز کے تھرو سمجھیں گے. اور جو پہلا سرکل ہے نا ہمارا, وہ ہے عبادات کا. جب ہم کلمہ طیبہ کو پڑھتے ہیں تو ہم پہ کیا فرض ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے
फिर हज, ये हमारा पहला सर्कल है कलमा तैयबा को पढ़ने के बाद हम फिर अगला स्टेप, लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा अक्सर अल्लाह ताला तो अपने हक माफ कर देंगे, हुकूकुल बात तो माफ नहीं होंगे, हुकूकुल्लाह माफ हो जाएंगे। कौन कौन इस चीज पे बिलीव करता है? जो हुकूकुल की बात है ना, वो हम पे फर्ज किसने की है? तो पहले अल्लाह अपने हक पूछेगा या लोग हक पहले पूछेगा? अपने। मैं अगर आपको कोई बात नसीहत करती हूँ कि मुझे एक गिलास पानी पिलाएं और मेरे लिए फलाफला चीज लेके आए और उसके बाद इस बच्चे के लिए भी सारा कुछ ले आए, ठीक है, पहले मुझे लगे थे मुझे जरा ज्यादा भूख लगी हुई है, तो आप कहते उसको ला के दे रहे हैं, ऑर्डर्स तो मैं कर रही हूँ, ऑर्डर तो मेरा चल रहा है, इदारे की सरबराह मैं हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे ये सब कुछ प्रोवाइड करो और देन फिर इसको भी दे दो जो मेरे साथ बैठा है। आप उसके आगे लाके रख दो, मुझे नहीं दे रहे, मैं तो आपको जॉब से निकाल दूंगी कि आपको तो तमीज ही नहीं है। तो यही चीज है हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में आती है कि जो हुकूकुल इबाद हैं वो अल्लाह ने हमें के लिए अदा करने हैं और हुकूकुल इबाद भी अल्लाह की रजा के लिए अदा करने हैं, जिसके हैं बहन भाइयों के हैं, हमसायों के हैं, जानवरों के हैं, पौधों का अदा करना है, तो वो अल्लाह ताला का ऑर्डर है। तो उसके लिए पहले लॉ एंड ऑर्डर अल्लाह के मानने हैं। पहला दायरा, पहले दायरे में इबादत आती है। इबादत क्या है? नमाज, ज़कात, हज और रोजा। अगला सर्कल कौन सा है हमारी जिंदगी में? जो आता है अखलाकियात, जिसके बारे में भी हमने बहुत डिटेल से नेकी पढ़ लिया। वो हमारा अगला सर्कल है जिसमें सच है, नरमी है, दिल है, बुर्दबारी है, सब्र शुक्र है, इंसाफ है, इफ़्फ़त और पाकदामनी है, हया है, शर्म है, ये सब चीजें। चौथा स्टेप एक मुसलमान के लिए मामलात। अब हम सोसाइटी में जब बड़े होगे तो निकलोगे, मामलात होंगे तिजारत के, बिजनेस करोगे, शराकत के, रज़ात के, ज़राअत के और विरासत के, कर्ज की अदायगियों की अमानतें देने की एक दूसरे को, फिर इन मामलात को अपडेट होंगे। और लास्ट में आता है रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरे के पूरे दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए हमें 5 सर्कल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, अपनी स्टोरी। मैं जैसे जब हिजाब इस तरह वाला इस्लामिक नहीं करती, ऐसे लोग ये पूछते हैं आप शरई पर्दा करती हो या दूसरा पर्दा? पर्दा तो शरीयत का कानून है, दूसरा वाला कौन सा होता है? लोग ऐसे पूछते हैं। नहीं नहीं, वो शरई पर्दा ही होता है कि आप कभी भी पर्दा ना उतारो, और दूसरा वाला पर्दा होता है कि आप बाहर करके जाओ और अपने मतलब खानदान के लोगों में, अगर आप घर में बैठे हो तो आप उतार दो। तो पर्दा भी नहीं होता, पर्दा तो शरीयत का हुक्म है और वो होता है शरीयत। अब जब मैं उस तरह से स्टार्ट नहीं किया था, मैं भी पहले इसी तरह से लेती थी, स्कार्फ लेती थी, बाहर जाते वक्त निकाब करती थी, और जब कोई फैमिली गैदरिंग है तो सिर्फ ओनली हिजाब। अच्छा, एक दिन मेरी एक फ्रेंड थी, जब हम कुरान को पढ़ रहे थे तो वो ना बहुत अच्छा सा करती थी, वो बहुत क्विक करती थी और मुझे क्विक नहीं करना आता था क्योंकि मैं यूज़ तो नहीं थी। तो मैंने उसको कहा कि मैं उसके पास किसी टेंशन से गई, मैंने उसको कहा कि यार ये तुम कैसे करती हो, इधर से ऐसे इधर से ऐसे, मुझे नहीं करना आता। मैंने उसको कहा कि तुम पर्दा कैसे करती हो, मतलब मेरी टेंशन ये पूछने की थी कि ये हौसला कहाँ से आया। बहुत मुश्किल स्टेप है ना। उसके बाद आप जिंदगी में कोई शादी है, कोई इवेंट है, कोई खुशी है, कोई गमी है, कुछ भी है, जब आप एक कदम अल्लाह ताला के दीन की तरफ बढ़ाते हो, पीछे नहीं आना होता। तो मेरी टेंशन थी, मैंने उससे पूछा कि
پرابلم ہے کہ ہم دین کو دقیانوسیت کی طرف لے جاتے ہیں. دین بڑا باس ہے. حضرت عائشہ اس دنیا کی سب سے بیسٹ معلمہ تھی, جس کو آج آپ انگلش میں ٹیچر بولتے ہو. حضرت خدیجہ بیسٹ بزنس لیڈی تھی, جس کو وہ تاجرہ تھی, جس کو آپ بزنس لیڈی بولتے ہو. حضرت خولا زخمیوں کو جنگ میں پانی پلاتی تھی, ان کی مرہم پٹی کرتی تھی, جس کو آج دنیا نرس بولتی ہے. ہم پردے میں رہ کر لوگ عورتوں کو جاب کیوں نہیں دیتے؟ پھر عورت پردہ کاٹتی ہے, اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے, وہ کاٹتی ہے. اگر ایمان مضبوط ہو تو بیٹا زندگی مشکل آدمی بناتا ہے اور آسان بھی آدمی بناتا ہے. اب ہم اپنے لاسٹ ٹاپک کی طرف چلیں گے, جو بہت پیارا ہے, جس کی شاید آپ کو آج سمجھ نہ آئے, لیکن میں بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ میں یہ وائس تک پیغام ضرور پہنچاؤں. آپ نے کبھی لفظ سنا ہے قوام؟ نہیں سنا ہوگا, آپ چھوٹے ہیں, لیکن آپ اتنے چھوٹے نہیں ہیں. جب آپ کو آئی فون کا پتا ہے, آپ کو فیس بک آئی ڈی, آپ کو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک, میرے پاس ٹک ٹاک نہیں ہے, آپ کو سب پتا ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا قوام کیا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے, جو کہ آپ مستقبل کے قوام ہیں, آپ فیوچر کے قوام ہیں اپنے گھروں کے. آپ کو اس ایج میں اتنی باتیں پتہ ہیں, لیکن آپ کو جو باتیں پتہ ہونی چاہیے وہ نہیں پتہ. تو اس کو کہیں دل کے اندر کہیں لکھ لیں, کیونکہ کاپی پینسل تو مومن کا خیال تھا, آپ نے وہ تو پکڑا نہیں سب نے. تو اللہ تعالیٰ کے جو قرآن پاک ہے اس کی آیت اگر آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں, یہ بہت مختصر سی بات ہے, لاسٹ ہے, کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. یہ میرے دل کی تڑپ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ قوام کیا ہوتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 34, اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں پر قوام ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے, اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں. تو نیک وقت عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی ادب کرنے والی ہوتی ہیں, خاوند کے پیچھے اس کی حفاظت کرتی ہیں, جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے. اچھا, آپ کو قوام کا مطلب نہیں پتا, لیکن آپ کو یہ پتا ہے ویسے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد پہ درجہ عورت سے کسی وجہ سے بلند رکھا ہے. بہنوں کو ڈانٹتے ہو نا, کون کون اپنی بہنوں کو دوپٹہ نہ لینے پہ ڈانٹتا ہے کہ تم نے دوپٹہ کیوں نہیں لیا؟ ٹھیک, شاباش, گڈ. اچھا, کون کون ہے جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے فیوچر میں کمائی کرنی ہے اور گھر چلانا ہے؟ پتہ نا بوائز ہی کرتے ہیں نا, عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں دلانے ڈالی. اگر کوئی عورت جاب کرتی ہے نا تو اس کا شوق ہے, اس کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ گھر چلائے. اگر وہ کر رہی ہے تو اٹس اوکے, اور اگر نہیں بھی کرتی تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے کمانا ہے, پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو بچپن سے بوائز کو پتا ہوتا ہے. پھر بوائز کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم جو ہیں لڑکیوں سے کہیں نہ کہیں بہتر ہیں, یہ بھی پتا ہے کہ نہیں؟ اور بہتر ہے اور تھوڑے سے سپیریئر بھی ہیں, بتائیں نا. پھر سوسائٹی میں جب کسی کی جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ اتنا خوش نہیں ہوتے. آج بھی کچھ جگہ ایسی ہیں, میں سوسائٹی کی بات کی, سب گھروں کی بات نہیں کی, لیکن بیٹے پیدا ہونے میں آج بھی خوشی منائی جاتی ہے. اس بات کا بھی پتا ہے کہ نہیں؟ پتا ہے. تو اب جو میں آپ کو بات بتانے لگی ہوں نا, اس کو بھی نیکسٹ ٹائم اپنے اندر پتا ہے. بوائز کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کیوں دی ہے؟ کیونکہ وہ گھر چلاتا ہے, کیونکہ وہ اسٹرانگ ہے. جو انسان اسٹرانگ نہیں ہے, جو اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا, جیسے میں ایگزامپل کی, میرے گھر میں ایک صفائی کرنے والی عورت آتی تھی, تو کوئی قوام کی بات ہو رہی, تو مجھے کہتی ہے باجی میرا شوہر بھی میرے اوپر قوام ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اللہ نے بنایا ہے, ہم جو کہہ سکتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ وہ میری ساری تنخواہ چھین لیتا ہے, وہ مجھے اتنا مارتا ہے, وہ نشہ کرتا ہے, اس کا درجہ بھی میرے اوپر بلند ہے, میں کماتی ہوں, اس کی مار بھی کھاتی ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کیا ایسے آدمی کا درجہ بلند ہے عورت کے اوپر؟ نہیں بلند. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو قوام کا عہدہ دیا ہے تو اس کے لیے حقیقی قوام بننا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے تمہاری ریلیٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا. ابھی آپ چھوٹے ہیں, میں نے کہا نا کہ آپ کو شاید اس بات کی سمجھ نہ آئے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر بات کی آپ کو سمجھ ہے, تو اس کی اس اسٹیج پہ آنی چاہیے سمجھ کہ آپ سے آپ کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, آپ سے پوچھا جائے گا. آج آپ کو بہت غصہ آتا ہے کہ میری بہن اگر بغیر دوپٹے کے باہر جا رہی ہے, یا میری ماں اس طرح ہے, یا میری بیوی اس طرح ہوگی, تو بیٹا اس کے لیے آپ کو سپیریئر
اپنے گھر والوں پر نگران ہے اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو نگران ہونا آسان نہیں ہے, یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اب آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ نگران کیا صرف گھنٹی لگانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے؟ کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ بتائیں بتائیں. شیر کی سمجھ آتی ہے کہ احمد والوں کو شیر ہو تو چلے میں آپ کو قوام کی ڈیفینیشن میں نا یہ شعر سناتی ہوں. یقین محکم عمل پیغم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. ہم ہمیشہ اپنی بہنوں کو پھینٹی لگا کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں. ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ اپنی اتھارٹی دکھا کے عورت کے اوپر قوام بنتے ہیں. میرا مقصد آج کے دور میں لڑکوں کو یہ سمجھانے کا تھا کہ بیٹا یہ جنگ محبت سے جیتی جا سکتی ہے. آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے بھی جیت سکتے ہیں. ابھی ایک ریسرچ آئی ہے لاہور میں, پنجاب میں, جنوبی پنجاب میں, سیالکوٹ, لاہور, اسلام آباد میں اس ماہ میں پاکستان کی ہسٹری کا ریکارڈ قائم ہو گیا کہ خلا اور طلاق کے کیسز سب سے زیادہ جو ہے نا وہ رپورٹ ہوئے ہیں عدالتوں میں, اور ہر کوئی عدالت تک جاتا بھی نہیں ہے, کچھ لوگ تو گھروں میں سب کچھ کر لیتے ہیں. تو کل کو یہ میری نصیحت نہ کہ یاد کر لیں آپ کو, میں شاید کبھی زندگی میں کبھی دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو, آج کی لڑکی اپنے حق جانتی ہے. آپ اس کو ایک تھپڑ ماریں گے وہ آگے سے آپ کو دو ماریں گے, کیونکہ آج قوام کمزور ہے. آپ قوام نہیں بن رہے. جو آج کا مرد ہے نا, جو بچے آپ والی جنریشن یہ روک ڈالتی ہے. تو بیٹا قوام بننے کے لیے پہلا اسٹیپ اللہ کی نظروں کا شعور, دوسرا اسٹیپ بینگ اے گڈ مسلم خود بنے, تیسری بات کہ خود کو اللہ کے شریعت کے پابند بنائیں. پھر وہ عورت کیوں نہیں آپ کی پابند بنے گی. لیکن یہ بات یاد رکھیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, نہ عورت مرد کی غلام ہے نہ مرد عورت کا غلام ہے. ہم سب جب اللہ کی غلامی کریں گے نا, ایک عورت بھی جب اللہ کی غلام ہوگی تو اس کو پتا ہوگا کہ میرے شوہر کا مرتبہ کیا ہے. تو آپ سب کو یہ بات بہت بڑی بات تھی, لیکن مجھے لگا کہ کچھ سالوں میں 2 یا 3 سالوں میں آپ کو اس بات سے گزرنا پڑے. آپ کی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آخری بات کروں گی کہ اگر آپ ایک بھائی ہیں تو آپ کی وجہ سے آپ کی بہن کامیابی کے زینے پہ چڑھنی چاہیے. آپ کو یہ بات سن کے اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے کہا کہ میں کریڈٹ دیتی ہوں اپنے بابا کو, اور میں کریڈٹ دیتی ہوں اپنے شوہر کو, اپنے بھائی کو. تو آپ نہیں چاہتے کہ کوئی عورت کسی مقام پہ کھڑی کامیابی کے زینوں پہ چڑھتی ہوئی وہ آپ لوگوں کو کریڈٹ دے رہی ہو, وہ یہ نہ کہہ رہی ہو میں نے جو کچھ بھی کیا میں نے خود کیا, ان لوگوں نے تو میرے راستوں میں کانٹے ڈالے تھے, یہ بہت برے ہیں, انہوں نے مجھے برا بتایا, میرے لیے بہت پرابلمس کریٹ کی. آپ یہ سننا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی تعریف سننا چاہیں گے نا, آپ اپنا درجہ بلند چاہتے ہیں نا, آپ اپنی عزت چاہتے ہیں نا عورت سے, چاہے وہ ماں ہو, بہن ہو, بیٹی ہو یا بیوی ہو. کون نہیں چاہتا کہ میری عزت نہ کی جائے؟ آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن آپ سے محبت کرے, آپ کی عزت کرے, آپ کا مرتبہ بلند کرے. تو کبھی ایسا کیا ہے کہ بہن کو کہتے ہیں 1 گلاس پانی لا کے دو؟ کبھی کہا ہے کہ تم بیٹھو میں تمہارے لیے پانی لے کے آتا ہوں؟ یس, ایک ہی آواز ہے, محبت سے دنیا جیتے. اور کل آپ کی بہن کھڑی ہو کے کہے کہ میرا بھائی اس دنیا کا بہترین بھائی ہے. بہن کے آگے کانٹے نہ بچھائیں. ایک بہت چھوٹی سی بات رکھو تو آپ کو سمجھ آئے. لڑکے کسی لڑکی کو پسند کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں, لیکن اگر آپ کی بہن کسی کو پسند کر لے تو اس کو مار مار کے گھوڑس میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ نے بھی تو کسی کی بہن کو پکڑا ہوا ہے نا. یہ سوچنے والی بات ہے بیٹا, پھر اس کے لیے اسکول الگ مت بناؤ. اگر اللہ تعالیٰ نے جو لڑکی آپ کے ساتھ اٹیچ ہے اس کو اختیار دیا ہے اپنی پسند سے آپ کو چننے کا, تو آپ کی بہن کو بھی وہی اختیار ہے اپنی پسند سے کسی کو چننے کا. تو ہمیشہ بہنوں کو سپورٹ کریں. پھر ایک سب سے مظلوم ہستی آپ کی زندگی میں ہے جسے آپ اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا, آپ کو کچھ نہیں پتا. واقعی اس عورت کو کچھ پتا ہوتا نا تو سب سے پہلے وہ کہتی میں نے آپ کو پہلے نہیں کرنا کیونکہ مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں. اگر اس کے اندر عقل ہوتی تو وہ آپ کی ماں ہی نہ بنتی. تو بیٹا اپنی ماں کو رسپیکٹ دے. اور آپ کو پتہ ہے مائیں بہت سے خواب اپنی اولاد کے لیے بس سے کچھ ڈال دیتی ہیں. بہت سی مائیں ایسی ہیں, میرا اپنا بہت زیادہ گیپ آیا تھا. آپ سے کون ایسا بچہ بنے گا میری بیٹی جیسا کہ جو اپنی ماں کے خوابوں کو پورا کرے گا. مطلب آپ کامیاب ہوں گے وہ ایک الگ چیز ہے. اگر آپ کی ماں کے اندر کوئی
بھی اسے کینڈل میکنگ آتی ہے، آپ اپنی ماں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں اور اس کو دیکھیں وہ کتنی خوش ہوگی، شاید میری طرح بہت خوش، الحمدللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کل کو آپ ایک اچھے ہسبینڈ بنیں گے نا تو اپنی بیوی کو سپورٹ کرنا، پھر وہ آپ کی بہت عزت کرے گی، آپ سے بہت محبت کرے گی، آپ کے بہن بھائیوں سے محبت کرے گی، آپ کے والدین سے محبت کرے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ پہلے آپ نے محبت کرنی ہے۔ اور جب آپ کبھی زندگی میں بہت میرج لائف میں آگے جائیں اور آپ باپ بنیں تو اپنی بیٹی کے ہیرو بن جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو وسعت دی ہوگی، میرے الفاظ کو اللہ تعالیٰ قیمتی رکھیں گے اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ نے آپ کو قوام بنایا ہے، اپنی رعایا کی حفاظت کریں، پھر چاہے وہ محبت دیں، عزت دیں یا اعلیٰ ذاتی کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر